अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा कि कुरान में कुल 114 सूरतें हैं और इन सूरतों के क्या नाम हैं, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते क्या आपको ये पता है कि किस सूरत में किस चीज़ का जिक्र किया गया है और इस सूरत का वो नाम क्यों रखा गया है? नहीं पता? कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अब पता चल जाएगा। दोस्तों, इस सिलसिले में हमने 11 मालूमाती वीडियोस बनाई हैं और हर एक वीडियो में 10 सूरतों के बारे में बताया गया है और तमाम मालूमाती वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तमाम वीडियोस को देखने के बाद इंशाल्लाह हमें ये पता चल सकेगा कि अल्लाह ताला अपनी किताब यानी कुरान पाक के ज़रिए हमसे क्या कह रहा है। आप हर वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि किसी भी चीज़ की आधी मालूमात हासिल ना हो। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो आइए शुरू करते हैं। सूरतुल हामीम अल सजदा, ये कुरान पाक की सूरत नंबर 41 है। ये सूरत इस मजमे का एक हिस्सा है जिसे हवामीम कहा जाता है और जिसका तारुफ पीछे सूरतुल मोमिन के शुरू में गुजर चुका है। इस सूरत के मज़ामीन भी दूसरी मक्की सूरतों की तरह इस्लाम के बुनियादी अकायद के असबात और मुशरिकीन की तरदीद पर मुश्तमिल हैं। इस सूरत की आयत नंबर 38 आयत सजदा है, यानी इसके पढ़ने और सुनने से सजदा वाजिब होता है, इसलिए इसको हामीम अल सजदा कहा जाता है। दूसरा नाम फुसलत भी है क्योंकि इसकी पहली आयत में ये लफ्ज़ आया है। नीज़ इसे सूरतुल मसाबी और सूरतुल अकवाद भी कहा जाता है। सूरतुल शोरा कुरान पाक की सूरत नंबर 42 है। ये हवामीम के मजमुए की तीसरी सूरत है। दूसरी मक्की सूरतों की तरह इसमें भी तौहीद, रिसालत और आखिरत के बुनियादी अकायद पर जोर दिया गया है और ईमान के काबिल तारीफ सफ़ात बयान की गई हैं। इसी ज़ेल आयत नंबर 38 में मुसलमानों की ये खुसूसियत बयान फरमाई गई है कि इनके अहम मामलात आपस के मशवरे से तय होते हैं। मशवरे के लिए अरबी का लफ्ज़ शूरा इस्तेमाल किया गया है। इसी बिना पर सूरत का नाम सूरतुल शोरा है। सूरत के आखिर में यह बताया गया है कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान से रूबरू होकर हम कलाम नहीं होता, बल्कि वही के ज़रिए कलाम फरमाता है और फिर इसी वही की मुख्तलिफ सूरतें बयान फरमाई गई हैं। सूरतुल ज़खरफ़ कुरान पाक की सूरत नंबर 43 है। इस सूरत का मरकज़ी मौजू मुशरिकीन मक्का की तरदीद है, जिसमें इनके इस अकीदे का ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाया गया है जिसकी रूह से वो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे। नीज़ वो अपने दीन को सही करार देने के लिए ये दलील देते थे कि हमने अपने बाप दादाओं को इसी तरीके पर पाया है। इसके जवाब में अव्वल तो ये हकीकत वाज़े की गई है कि कतई अकायद के मामले में बाप दादाओं की तकलीद बिल्कुल गलत तर्ज अमल है, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हवाला देकर फरमाया गया है कि अगर बाप दादाओं ही के पीछे चलना है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी क्यों नहीं करते, जिन्होंने शिर्क से खुल्लम खुल्ला बेदारी का ऐलान फरमाया था। मुशरिकीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एतराज़ात किया करते थे, इस सूरत में इनका जवाब भी दिया गया है। इनका एक एतराज़ ये था कि अगर अल्लाह ताला को कोई पैगंबर भेजना ही था तो किसी दौलतमंद सरदार को इस मकसद के लिए क्यों नामजद नहीं किया गया। अल्लाह ताला ने इस सूरत में यह वाज़े फरमाया है कि दीनवी माल और दौलत का इंसान के तकद्दुस और अल्लाह ताला के तकर्रुब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला काफिरों को भी सोना चांदी और दुनिया भर की दौलत दे सकता है, लेकिन इससे ये लाजिम नहीं आता कि वो अल्लाह ताला के मक़रब हैं, क्योंकि आखिरत की नेमतों के मुकाबले में इस मालो दौलत की कोई हैसियत नहीं है। इस सूरत ने यह भी वाज़े फरमाया है कि दुनिया में अल्लाह ताला माशी वसाइल की तकसीम अपनी हिकमत के मुताबिक एक ख़ास अंदाज से फरमाते हैं, जिसके लिए एक मुस्तहकम निज़ाम बनाया गया है। इसी ज़ेल में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या भी इख्तसार के साथ बयान फरमाया है, क्योंकि फ़िरौन को भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर यही एतराज़ था कि वो दीनवी मालो दौलत के एतबार से कोई बड़ी हैसियत नहीं रखते और फ़िरौन के पास सब कुछ है, लेकिन अंजाम यह हुआ कि फ़िरौन अपने कुफ्र की वजह से गरक हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गालिब आकर रहे। नीज़ इस सूरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी मुख्तसर ज़िक्र फरमाकर इनकी सही हैसियत वाज़े फरमाई गई है। ज़खरफ़ अरबी ज़बान में सोने को कहते हैं और इस सूरत की आयत नंबर 35 में इसका ज़िक्र इस सयाक में किया गया है कि अल्लाह ताला चाहे तो सारे काफिरों को सोने ही सोने से निहाल कर दे। इसी वजह से इस सूरत का नाम ज़खरफ़ है। सूरतुद दखान कुरान पाक की सूरत नंबर 44 है। मुस्तनद रवायत के मुताबिक ये सूरत इस वक्त नाजिल हुई थी जब अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा के काफिरों को
متنبہ کرنے کے لیے ایک شدید قحط میں مبتلا فرمایا۔ اس موقع پر لوگ چمڑے تک کھانے پر مجبور ہوئے اور ابو سفیان کے ذریعے کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قحط دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قحط سے نجات عطا فرما دی۔ لیکن جب قحط دور ہو گیا تو یہ کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ اس واقعے کا تذکرہ اس سورت کی آیت نمبر 10 سے 15 میں آیا ہے، اور اسی سلسلے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ اس کا مطلب انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر میں آئے گا۔ دھوئیں کو عربی زبان میں دخان کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الدخان ہے۔ سورت کے باقی مضامین توحید، رسالت اور آخرت کے اسبات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الجاثیہ قرآن پاک کی سورت نمبر 45 ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 3 باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک انسان اگر معقولیت کے ساتھ ان پر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کائنات کے خالق و مالک کو اپنی خدائی کے انتظام میں کسی شریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر اس کی عبادت کرنا سراسر بے بنیاد بات ہے۔ دوسرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو شریعت کے کچھ ایسے احکام دیے گئے ہیں جو پچھلی امتوں کو دیے ہوئے احکام سے کسی قدر مختلف ہیں۔ چونکہ یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اسی لیے اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے، اس صورت میں قیامت کے ہولناک مناظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ جاسیہ عربی زبان میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو گھٹنے کے بل بیٹھتے ہوں۔ اسی لفظ کو سورت کا نام بنا دیا گیا ہے۔ سورۃ الاحقاف قرآن پاک کی سورت نمبر 46 ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 29 اور 30 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنات کی ایک جماعت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا تھا۔ معتبر روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اس وقت پیش آیا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو دلائل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی زمانے میں اس قسم کے واقعات پیش آ رہے تھے کہ ایک ہی گھرانے میں والدین مسلمان ہو گئے اور اولاد مسلمان نہیں ہوئی، اور اس نے اپنے والدین کو ملامت شروع کر دی کہ وہ کیوں اسلام لائے۔ اس کے برعکس بعض گھرانوں میں اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین مسلمان نہیں ہوئے، اور انہوں نے اولاد پر تشدد شروع کر دیا۔ اس صورت کی آیات 16 اور 17 میں اسی قسم کی صورتحال کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی پس منظر میں اولاد پر ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ماضی میں جن قوموں نے کفر اور نافرمانی کی روش اختیار کی، ان کے برے انجام کا حوالہ دیا گیا ہے، اور قوم عاد کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ جس جگہ یہ قوم آباد تھی وہاں بہت سے ریت کے ٹیلے تھے جنہیں عربی زبان میں احقاف کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام احقاف ہے۔ سورت محمد قرآن پاک کی سورت نمبر 47 ہے۔ یہ سورت مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں اور بیشتر مفسرین کی رائے میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینہ منورہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت کو کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور اس پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس لیے اس صورت میں بنیادی طور پر جہاد و قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند رکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد ان منافقوں کی تھی جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے وہ کافر تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد اور لڑائی کی بات کی جاتی تو اپنی بزدلی اور دل کے کھوٹ کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ اس صورت میں ان کی مذمت کر کے ان کا برا انجام بتایا گیا ہے۔ جنگ کے دوران جو قیدی گرفتار ہوں ان کے احکام بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ اس صورت کی دوسری ہی آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
چونکہ اس میں جہاد و قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اس لیے اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفتح قرآن پاک کی سورت نمبر 48 ہے۔ یہ سورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں۔ آپ نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ آپ مسجد احرام میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے۔ اس خبر کے ملنے پر آپ نے اپنی پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ آج کل شمیسی کہلاتی ہے۔ وہاں سے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، وہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے پرامن طور پر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے کچھ ہی وقت بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے یہ بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ خزا کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی ایلچی آئے اور آخر کار ایک معاہدہ لکھا گیا، جس میں محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ طے ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اسی معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس موقع پر کافروں کے طرز عمل سے بہت غم و غصے کی حالت میں تھے اور کافروں نے صلح کی یہ شرط رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ تمام اصحاب احرام باندھ کر آئے تھے اور کافروں کی ضد کی وجہ سے احرام کھولنا ان کو بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجیں، اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمے یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے مدینہ واپس بھیجیں۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی اور اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں سے ابھی ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اسی صلح کے نتیجے میں آخر کار قریش کا اقتدار ختم ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرائط منظور کر لیں۔ صحابہ کرام اس وقت جہاد کے جوش سے سرشار تھے اور موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے اور اگلے سال عمرہ کیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے ایک درمیانی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر قریش کے خلاف چھاپہ مار جنگ شروع کر دی۔ کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے، اس چھاپہ مار جنگ سے قریش اتنے پریشان ہوئے کہ خود انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اب ہم وہ شرط واپس لیتے ہیں جس کی روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ قریش نے کہا کہ اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ اسے مدینہ منورہ ہی میں رکھیں اور ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا تو وہ اس کی تلافی کریں یا معاہدہ ختم کریں۔ قریش نے اس وقت غرور میں آ کر کوئی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کو پیغام بھیج دیا کہ اب ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ اس وقت قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خون ریزی کے بغیر مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے اور قریش کے لوگوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے اور صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے ہر مرحلے پر بڑی بہادری، سرفروشی اور اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف منافقین کی بدعمالیوں اور ان کے برے انجام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات قرآن پاک کی سورت نمبر 49 ہے۔ اس سورت کے بنیادی موضوع دو ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو دوسرے مسلمان پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسباب بیان فرمائے گئے ہیں جو عام طور سے رہن سہن کے دوران آپس کے لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، مثلا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، دوسرے کے معاملات میں ناحق مداخلت کرنا، بدگمانی کرنا وغیرہ۔ نیز یہ حقیقت پوری وضاحت اور تاکید کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے کہ خاندان، قبیلے، زبان اور قومیت کے بنیاد پر ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتانے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، اور اگر کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اپنے کردار اور تقوی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ سورت کے آخر میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے اسلام کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر اسلام کا دعویٰ معتبر نہیں ہے۔ ہجرات عربی میں حجرہ کی جمع ہے جو کمرے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی چوتھی آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائشی حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دینے سے منع فرمایا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات رکھا گیا ہے۔ سورۃ الکاف قرآن پاک کی سورت نمبر 50 ہے۔ اس سورت کا اصل موضوع آخرت کا اثبات ہے۔ اسلام کے عقائد میں عقیدہ آخرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کے قول و فعل میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، اور اگر یہ عقیدہ دل میں پیوست ہو جائے تو وہ ہر وقت انسان کو اس بات کی یاد دلاتا رہتا ہے کہ اسے اپنے ہر کام کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اور پھر یہ عقیدہ انسان کو گناہوں، جرائم اور ناانصافیوں سے دور رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے آخرت کی زندگی کو یاد دلانے پر بہت زور دیا ہے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام ہر وقت آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اب جو مکی صورتیں آ رہی ہیں ان میں زیادہ تر اسی عقیدے کے دلائل اور قیامت کے حالات اور جنت و دوزخ کی منظر کشی پر زور دیا گیا ہے۔ سورۃ الکاف کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت فجر اور جمعے کی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورت کے آغاز حروف مقطعات میں حروف کاف سے کیا گیا ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اسی حروف کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر کلک کرنے کے ساتھ ساتھ آل پر کلک کیجیے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔